अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। कल अल्लाह के फजल करम से हमारा चौथा पारा मुकम्मल हो गया था और आज हम 5वां पारा अल्लाह के फजल से शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 24। वल मुहसनातु और हराम है शादीशुदा मिनन निसाई औरतें भी इल्ला मगर माँ जिनके मलाकत मालिक हों ऐमानुकुम तुम्हारे दाएं हाथ। किताब अल्लाह ये लिख दिया है अल्लाह ताला ने अलैकुम तुम पर व हिल्ला और हलाल कर दी गई हैं लकुम तुम्हारे लिए माँ जो वरा अलावा हैं जालिकुम इन मज़कूरा के। अन तब तगु शर्त यह है कि तुम तलाश करो बे अमवालिकुम अपने मालों के बदले मोहसिनीना इस हाल में कि निकाह में लाने वाले हो गैरा मुसाफिहीना ना के बदकारी करने वाले हो। फमस्तमतअतुम फिर जो तुमने फायदा उठाया बिही इसके बदले मिनहुन्ना उनसे फ़आतूहुन्ना तो तुम दो उन्हें उजूरहुन्ना उनके महर फरीज़ाता मुकर्रर शुदा। वला जुनाहा और नहीं कोई गुनाह अलैकुम तुम पर फीमा इस कमी बेशी में के तराज़ई तुम बाहम राजी हो जाओ बिही इसके साथ मिन बादिल फरीज़ाती मुकर्रर कर लेने के बाद इन्नल्लाहा बिलाशुबा अल्लाह ताला काना है अलीमन खूब जानने वाला हकीमा खूब बड़ा हिकमत वाला। कुरान करीम में एहसान उन 4 मानों में मुस्तकमिल हुआ है। नंबर 1 शादी, नंबर 2 आज़ादी, नंबर 3 पाक दामनी, नंबर 4 इस्लाम। इस एतबार से मुहसनात के 4 मतलब हैं। नंबर 1 शादीशुदा औरतें, नंबर 2 आज़ाद औरतें, नंबर 3 पाक दामन औरतें और नंबर 4 मुसलमान औरतें। जहाँ पहला माना मुराद है इसकी शान नज़ूल में आता है कि जब बाज़ जंगों में काफरों की औरतें भी मुसलमानों की कैद में आ गईं तो मुसलमानों ने उनसे हम बिस्तरी करने में कराहत महसूस की क्योंकि वो शादीशुदा थी। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जिस पर ये आयत नाजिल हुई जिससे ये मालूम हुआ कि जंग में हासिल होने वाली काफिर औरतें जब मुसलमानों की लौंडियां बन जाएं तो शादीशुदा होने के बावजूद उनसे मुबाशरत करना जायज़ है। अलबत्ता इस्तबराए रहम ज़रूरी है, यानी एक हैज़ आने के बाद या हामला है तो वज़ा हमल के बाद उनसे जिनसी ताल्लुक़ कायम किया जाए। लौंडी का मसला नज़ूल कुरान के वक्त गुलाम और लौंडियों का सिलसिला आम था जिसे कुरान ने बंद नहीं किया। अलबत्ता उनके बारे में ऐसी हिकमत अमली इख्तियार की गई कि जिससे गुलामों और लौंडियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें हासिल हों ताकि गुलामी की हौसला शिकनी हो। इसके 2 ज़रिए थे। एक तो बाज़ खानदान सदियों से ऐसे चले आ रहे थे कि उनके मर्द
اور عورت فروخت کر دیے جاتے تھے۔ تاکہ غلامی کی حوصلہ شکنی ہو، اس کے دو ذریعے تھے۔ ایک تو بعض خاندان صدیوں سے ایسے چلے آ رہے تھے کہ ان کے مرد اور عورتیں فروخت کر دیے جاتے تھے۔ یہی خریدے ہوئے مرد اور عورت غلام اور لونڈی کہلاتے تھے۔ مالک کو ان سے ہر طرح کے استمتاع فائدہ اٹھانے کا حق حاصل تھا۔ دوسرا ذریعہ جنگ میں قیدیوں والا تھا کہ کافروں کی قیدی عورتوں کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا اور وہ ان کی لونڈیاں بن کر ان کے پاس رہتی تھیں۔ قیدیوں کے لیے یہ بہترین حال تھا، کیونکہ اگر انہیں معاشرے میں یوں ہی آزاد چھوڑ دیا جاتا تو معاشرے میں ان کے ذریعے سے فساد ہوتا۔ بہرحال مسلمان شادی شدہ عورتیں تو ویسے ہی حرام ہیں، تاہم کافر عورتیں بھی حرام ہی ہیں، الا یہ کہ وہ مسلمانوں کی ملکیت میں آ جائیں۔ اس صورت میں استبراء رحم کے بعد وہ ان کے لیے حلال ہیں۔ مذکورہ محرمات قرآنی اور حدیثی کے علاوہ دیگر عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے۔ جو عورتیں شادی شدہ ہوں ان سے اس وقت تک شادی حرام ہے جب تک کہ ان کے پہلے شوہر انہیں طلاق نہ دے دیں یا وہ فوت نہ ہو جائیں اور وہ عورتیں طلاق یا وفات کی عدت نہ گزار لیں، چاہے وہ عورتیں آزاد ہوں یا غلام اور چاہے مسلمان ہوں یا کتابیہ، تاکہ دو مردوں کا نطفہ مل کر بچے کا نسب ضائع نہ ہو جائے۔ لیکن اگر شادی شدہ عورتیں جہاد فی سبیل اللہ میں جنگی قیدی یعنی لونڈیاں بن کر مسلمانوں کے پاس آ جائیں تو اگرچہ ان کے شوہر زندہ ہوں، لیکن چونکہ اب ان کا تعلق شوہر اور خاندان سے ختم ہو گیا ہے اور وہ لونڈیاں بن گئی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پر رحم کرتے ہوئے ان کے مسلمان مالکوں کو ایک ماہوارے گزر جانے کے بعد ان کے ساتھ ہم بستری کرنے کی اجازت دی ہے۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یعنی وہ لونڈیاں جو میدان جنگ میں قید کر لی جائیں اور اسلامی ضابطہ کے تحت کسی مسلمان کی ملکیت میں آ جائیں تو اب وہ مسلمان اس لونڈی سے صحبت کر سکتا ہے یا آزاد کر کے اس سے نکاح کر سکتا ہے، باوجود اس کے کہ اس کا کافر شوہر دارالحرب میں موجود ہو۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے دن اوطاس کی طرف ایک لشکر روانہ فرمایا۔ ان کا مقابلہ دشمن سے ہوا تو انہوں نے ان سے مقابلہ کیا اور فتح پائی۔ بہت سے قیدی ان کے ہاتھ آئے۔ تقسیم کے بعد جو لونڈیاں حصہ میں آئیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان قیدی عورتوں سے صحبت کرنے کو گناہ سمجھا، اس لیے کہ ان کے مشروق شوہر موجود تھے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، سورۃ النساء میں، یعنی عدت کے بعد وہ عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، یعنی جن عورتوں سے شادی کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، ان کے علاوہ عورتوں سے ایک مسلمان مرد عقد ازواج کی قیود کو ملحوظ رکھتے ہوئے بیک وقت 1 سے 4 تک شادیاں کر سکتا ہے، مگر 4 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی یہ کہ طلب کرو یعنی دونوں طرف سے ایجاب و قبول ہو،
دوسری یہ کہ مال یعنی مہر دینا قبول کرو، تیسری یہ کہ عورتوں کو قید دائمی قبضہ میں لانا غرض ہو، صرف اپنی خواہش پوری کرنے کی غرض نہ ہو جیسے زنا میں ہوتا ہے، یعنی وہ عورت اس مرد کی ہمیشہ کے لیے ہو جائے چھوڑے بغیر یا چھوٹے، یعنی کسی مہینے یا برس مدت کا ذکر نہ آئے۔ چوتھی یہ کہ خفیہ یاری نہ ہو، یعنی لوگ نکاح کے شاہد ہوں۔ یہی 4 شرطیں اس آیت سے سمجھ میں آ رہی ہیں۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، یعنی جس طرح تم ان سے فائدہ حاصل کرتے ہو اسی طرح ان کے مقرر کردہ مہر بھی ادا کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ سورۃ النساء میں، اور تم اسے کیسے لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے صحبت کر چکے ہو، اور فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً سورۃ النساء میں، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دو، اور فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا سورۃ البقرہ میں، اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم میں سے جو تم نے انہیں دیا، کہ اس میں سے جو تم نے انہیں دیا کچھ بھی لو۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ کے الفاظ سے شیعہ حضرات نکاح متع کا اثبات کرتے ہیں، حالانکہ اس سے مراد نکاح کے بعد صحبت و مباشرت کا استمتاع ہے۔ البتہ متع ابتدائی اسلام میں جائز رہا ہے، لیکن اس کا جواز اس آیت کی بنیاد پر نہیں تھا بلکہ اس رواج کی بنیاد پر تھا جو اسلام سے قبل چلا آ رہا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت واضح الفاظ میں اسے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن نکاح متع اور پالتو گدھوں کے گوشت سے منع کر دیا تھا۔ سیدنا صبرہ بن معبد جہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ فتح مکہ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا لوگو، میں نے تمہیں عورتوں سے متع کی اجازت دی تھی، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت کے دن تک کے لیے حرام قرار دے دیا ہے، سو اب جن کے پاس متع والی عورتیں ہوں وہ انہیں چھوڑ دے، اور جو مال تم نے انہیں دیا ہے وہ ان سے واپس نہ لو۔ آیت نمبر 25۔ آیت نمبر 25 وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو شخص نہ رکھے منکم تم میں سے طولاً طاقت ان کہا نکاح کرنے کی المحصنات المؤمنات آزاد مومن عورتوں سے، فَمِمَّا، تو نکاح کر لے اس سے جس کے ملکات مالک ہوئے ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، من فتیاتکم المؤمنات تمہاری مومن لونڈیوں سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ عالم خوب جانتا ہے بے ایمانکم تمہارے ایمان کو، بعضکم ایک تمہارا من بعض دوسرے سے ہے، فانکحوہن، تو تم نکاح کر لو ان سے، بے اذن اہلہن، ان کے مالکوں کی اجازت سے، وآتوہن، اور تم دو انہیں اجورہن ان کے مہر، بالمعروف دستور کے مطابق، محصنات اس حال میں کہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں،
غیرہ مصافحات نہ بدکاری کرنے والیاں ہوں، ولا متاخذاتی اور نہ بنانے والیاں ہوں عقدان چھپے یار۔ فائزہ پھر جب احسنہ وہ نکاح میں لائی جا چکی، فإن تو اگر آتینہ وہ کرے بے فاحشات بے حیائی کے کام، علیہن تو ان پر ہے نصف و آدھی ما اس سے جو علی المحصناتی آزاد عورتوں پر ہے من العذاب سزا سے، ذالکہ یہ اجازت لمن اس کے لیے ہے جو خاشیہ ڈرے، خاشیہ العنتا ڈرے تکلیف میں پڑنے سے، منکم تم میں سے، وَأَن تَصْبِرُوا اور تمہارا صبر کرنا، خیرٌ بہت بہتر ہے، لَکُم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ غربت اور محتاجی کی وجہ سے آزاد مسلمان عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے اور انہیں ڈر ہو کہ کہیں زنا کا ارتکاب نہ کر بیٹھیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان لونڈی سے شادی کرنے کی اجازت دی ہے۔ لونڈی کا ولی اس کا مالک ہوتا ہے، لونڈی کا بھی مہر مقرر ہو، نیز شرعی نکاح کی دیگر تمام شروط ملحوظ ہوں اور اعلانیہ یا چھپا کر اس سے زنا کرنا مقصود نہ ہو، چونکہ ایمان دوسرے تمام امتیازات کو مٹا دیتا ہے، اس لیے اگرچہ وہ لونڈی ہے لیکن کوئی حرج نہیں کہ اس کے مالک کی اجازت سے مہر مقرر کر کے اس سے شرعی شادی کی جائے، شرط یہ ہے کہ اعلانیہ یا چھپا کر اس کے ساتھ زنا کرنے کی نیت نہ ہو۔ اگر لونڈیاں زنا کر لیں تو ان پر آزاد غیر شادی شدہ عورت سے نصف حد لگے گی، یعنی 50 کوڑے مارے جائیں گے، اور چونکہ رجم کو ادا نہیں کیا جا سکتا اس لیے لونڈیوں سے رجم ساقط ہو جائے گا۔ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مالک اپنی لونڈی کا ولی ہے، لہٰذا اس کی اجازت کے بغیر اس کی لونڈی سے نکاح نہ کیا جائے، اسی طرح وہ اپنے غلام کا بھی ولی ہے، لہٰذا اس کے غلام کو چاہیے کہ وہ بھی اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کرے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح کرے وہ بدکار ہے۔ اگر مالک کوئی عورت ہے تو وہ ولی نہیں بن سکتی، اس صورت میں اس لونڈی کا ولی وہ مرد ہوگا جو اس عورت کا ولی ہے جو اس کی مالک ہے، کیونکہ عورت کا نکاح عورت نہیں کر سکتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کا نکاح نہ کرے اور نہ کوئی عورت اپنا نکاح خود کرے، کیونکہ جو عورت اپنا نکاح خود کرے وہ عورت بدکار ہے۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ عَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، آزاد غیر شادی شدہ عورتوں کی سزا 100 کوڑے ہے، لہٰذا لونڈی اگر بدکاری کر بیٹھے
تو اس کی سزا 50 کوڑے ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الزانیات والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئات جلدات۔ سورۃ النور میں جو زنا کرنے والی عورت ہے اور جو زنا کرنے والا مرد ہے، سو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لونڈی نے زنا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اسے کوڑے لگاؤں۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ حالت نفاس میں تھی۔ میں ڈر گیا کہ کہیں میں اسے کوڑے لگا کر قتل نہ کر دوں، تو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اچھا کیا کہ اسے ابھی کوڑے نہیں لگائے۔ سیدنا عبداللہ بن عیاش مخزومی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے اور قریش کے چند نوجوانوں کو حکم دیا تو ہم نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سرکاری لونڈیوں میں سے کچھ لونڈیوں کو زنا کرنے کی وجہ سے 50 کوڑے لگائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔